अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन कुछ एक कॉशियस स्टैंड से हट के उसके बरक्स मार्केट के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को विटनेस किया गया। हाउएवर हम कह सकते हैं कि एक वॉलेटिलिटी देखी गई, इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए थोड़ा सा शाय होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ओवरऑल अगर एक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जेस्चर फाइनली विटनेस किया गया। वीक का ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और कल के दिन भी हम यही विटनेस करने वाले हैं। एक फ्लैट नोट, एक हम कह सकते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन, साथ साथ थोड़ा सा एक वेट एंड सी की पोजीशन भी इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी हद तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। वजूहत ये है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे हैं तो फ्लड ने काफ़ी डैमेज किया है, फ्लड के डैमेजेस कंट्रोल हो जाएं तो साथ साथ ये पता चल जाए कि इकोनॉमी किस ट्रैक पर है। साथ साथ अगर बात की जाए आईएमएफ को थोड़ा सा पोस्ट डिस्कस हम करें, डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आईएमएफ की जब डिसबर्समेंट हुई है उसके बाद अक्सर फाइनेंशियल असिस्टेंस देखी गई है, उसके बावजूद जो एक फ्रीली मार्केट के अंदर एक पोजीशंस आती थी वो नहीं आ रही हैं। सो आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स इतना शाय दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 41,860.36 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट के 41,936.93, लोअर वाज 41,676.94 एंड फाइनली क्लोजर 41,824.79, यानी कि 58.74 का इजाफा आज के दिन देखा गया। और आप देख सकते हैं एक छोटे से स्पैन में मार्केट ने पूरे दिन ट्रेड किया है, कंप्लीटली फ्लक्चुएशन एंड वॉलेटाइल। टर्नओवर में करंटली 108.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 15.77 मिलियन शेयर्स के, एंड वैल्यू इज हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छी दिखाई देती है कल के मुकाबले में 4.39 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, काफ़ी एक अच्छी खुशी होती है जब तमाम नंबर्स ग्रीन होते हैं। मैपल लिफ्ट सीमेंट इस लिस्ट को लीड करे हैं 0.89 के इजाफे के साथ, 28.65 पे क्लोजर, 8.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई दिखाई देते हैं। स्पेसिफिक अगर स्क्रिप्ट्स की बात करें, लोटे केमिकल 1.32 का गेन देखा गया, 30.11 पे क्लोजर, 6.73 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हेस्कॉल 0.01 का गेन, 6.97 पे क्लोजर, 5.51 का कारोबार रहा। आज के दिन कंप्लीटली तीनों स्क्रिप्ट्स अलग अलग सेक्टर्स से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि आज के दिन मार्केट के अंदर कुछ मिक्स ट्रेंड भी विटनेस किया जा रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, साथ साथ आज हम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से पाकिस्तान एंड कनाडा, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के लिए वो एक ऐसी मार्केट बन सकती है कि उसको पंच किया जाए तो काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। आज हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, साथ साथ एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वैल्यू एडिशन पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो वो प्रोडक्ट्स जो आज तक अभी तक एक्सपोर्ट्स के लिए उनको भी टच नहीं किया गया, तो वो भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे कि क्यों टच नहीं किया गया। और फर्दर उनके अंदर अगर वैल्यू एडिशन के हवाले से बात करें तो कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल मौजूद है, कितना ज़्यादा उसके अंदर एक काम हो सकता है और अब तक काम क्यों नहीं हुआ, तो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आईटी के हवाले से भी बात करेंगे। आईटी सेक्टर इसकी फिनोमिनल ग्रोथ, हम कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अभी काम हो रहा है। इस साल भी हम देखें एक्सपोर्ट के नंबर्स में तो आफ्टर टेक्सटाइल सेक्टर आईटी सेक्टर को हम देखते हैं कि इसके अंदर काफ़ी नाम जो है वो आया है कि आईटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी है। आईटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं और इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, अगर यहाँ पर थोड़े से टैक्सेस या लेवीज़ के हवाले से और हॉलीडेज़ तो दिए हुए ही हैं, लेकिन अगर आईटी पार्क्स या कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूद काजी साहब, आप आईटी एक्सपर्ट भी हैं, सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, कनाडा से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज के टॉपिक्स में आप दोनों गेस्ट ने सुना है कि कनाडा के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। आपकी जो एक एफिलिएशन है वो कनाडा से है। एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से बात करेंगे,
پاکستان اور کینیڈا کا بائلیٹرل ریلیشن کیسا ہے؟ پاکستان اور کینیڈا کے حوالے سے بات کی جائے تو دوستی تو دکھائی دیتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایکسپورٹ کے نمبرز پاکستان جنریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کینیڈا کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے اب یہ جیسچر لینا؟ دیکھیں، بہت شکریہ نتاشا. سب سے پہلے تو ویری پرٹیننٹ کویسچن. پاکستان اور کینیڈا کے ہسٹوریکلی جو ریلیشنس ہیں وہ بہت کلوز رہے ہیں، اور ٹریڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سنس 60s ہم کسی نہ کسی طرح سے آپس میں الائنمنٹ میں رہے ہیں. اور لیٹلی بھی اگر میں 2000 کے بعد کی بات کروں تو بہت سارے سیکٹرز میں ہم نے مل کے کام کیا ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جیسے آپ نے کہا. جی. اور جو سب سے عجیب ایکویشن میرے حساب سے ہے وہ یہ کہ پاکستان اور کینیڈا کے بیچ ایکسپورٹ اور امپورٹ مور اور لیس ایک ہی توازن کے ساتھ ہیں. جتنی ہم ایکسپورٹس بھیجتے ہیں اتنی ہی ہم امپورٹس بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ٹی یا جو دوسرے سیکٹرس ہیں اس میں ایکسپورٹس کو بڑھائیں. کینیڈا کا مارکیٹ بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں. بردرلی فرینڈلی ریلیشن شپس ہمارے بہت اچھے ہیں، صرف ہمیں ان کو کیپٹلائز کرنا ہے ان اے پازیٹیو سینس. پازیٹیو سینس میں ہمیں اسے کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. امین یوسف صاحب، اکانومی کی بات کرتے ہیں، پھر میں اس پہ بھی آپ سے کوشچن کروں گی. پاکستان کی اکانومی اور خاص کر ایکسپورٹ کو جنریٹ کرنا اب نیڈ آف دی آر ہے. پاکستان میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور اب تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ ڈاؤن ہم نہیں جا سکتے، اب ہمیں اپ سائڈ ہی جانا ہے. سو مائی کوشچن از کہ اب ایکسپورٹ کے نمبر جنریٹ کرنے کے لیے وہی کنونشنل چیزوں کو نہ یوز کیا جائے. کون سی پروڈکٹس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جس میں پوٹینشیل موجود ہے، اور اکانومی کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں ایک اپرچونیٹی ہے، ہمیں اس کو کیچ کرنا چاہیے. اور آئی ٹی جو ہے نا، آئی ٹی میں جتنی جلدی آپ ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں کسی اور میں نہیں بڑھا سکتے. آپ کہیں کہ اگر ٹیکسٹائل میں جائیں گے تو آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، پھر اس کو فنش کرتے ہیں، تو اس میں اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا بہت لمبا ہوتا ہے. تو ایک آئی ٹی ہی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں، ایکسپورٹس بھی بڑھانی ہے، ساتھ میں امپورٹ سبسٹیوشن بھی کرنا ہے. خالی ایکسپورٹس بڑھانے راتوں رات ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھیں گی. اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپورٹ سبسٹیوشن بھی ہوگا. دیکھیں، امپورٹ ہماری زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے. تو امپورٹ سبسٹیوشن جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو گیپ آتا ہے نا، ہمیشہ وہ گیپ آتا رہے گا. ایکسپورٹس بڑھائیں گے لیکن اتنی جلدی نہیں بڑھیں گے. صرف ایک آئی ٹی سیکٹر ہے جو آپ کی ایکسپورٹس بڑھا سکتا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو ہیں رچرڈ مورگن بھی تھے، وہ بھی کینیڈین تھے، تو ہمارے وہ بھی ایکسپیرینس ہے یہاں پہ ایکسچینج کا بھی، تو وہ بھی آ کے انہوں نے کافی کام کیا، تو وہ بھی اچھی بات ہے. تو فائنینشیل مارکیٹ سے بھی لوگ آنے چاہیے، آئی ٹی سے بھی آنے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بھی کافی ٹریول ہوا ہے باہر، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ان کو جابس نہیں ملتی ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتے. انڈیا سے اگر آپ دیکھ لیں، یو ایس سے اور کینیڈا میں لوگ آئی ٹی کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے سافٹ ویئر کی ٹریننگ کر کے آنی ہے، ان کو فوراً جابس مل جاتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں بیچارے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ اسکلز ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس اور ٹیکنیکل اسکلز کے حوالے سے آپ ٹیکنیکل سمجھتے ہیں اسکلز بھی ہیں، اور امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں نا، وہ ان کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. وہاں بھی ہو، یہاں بھی آفس ہو، وہاں کے ریکوائرمنٹ دے کے یہاں وہ کیٹر کریں، اور جو اسکلز ان کو دیں لوگوں کو، تاکہ ہمارے جو اگر لوگ جائیں گے وہاں پہ کام کریں گے تو آپ کے پاس ریزروز بڑھیں گے، آپ کے پاس ریمیٹنس آئے گی، تو ریمیٹنس آئے گی تو آپ کا مسئلہ تو حل ہوگا. یہ ایک واحد ہے کہ آپ تو ایکسپورٹس بھی بڑھائیں، آئی ٹی کی سے تھرو کریں گے تو آپ کو لوگوں کے یہاں اسکلز بھی دینے پڑیں گے. جب تک آپ اسکلز نہیں دیں گے تو آپ کیسے لوگوں کو وہاں جابس ان کو ملیں گی؟ تو یہ بہت مسئلہ ہے، اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ امپلائمنٹ ایجنسیز یہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، اور وہاں کی ریکوائرمنٹ یہاں کیٹر کریں کہ وہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور یہاں لوگ اس اسکلس کے حساب سے، اور ایون اسکولس یونیورسٹیز میں بھی اب آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پڑھائی جائے، تاکہ بندہ یہاں سے فریش نکلتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. وہ جا کے بیچارہ وہ اور جابس کر رہا ہوتا ہے، نہیں ہے نا. دیکھیں، بہت کیونکہ وہ اور جابس کر رہا ہوتا ہے، پھر 6 مہینے جا کے پھر فرسٹریٹڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پورا اپنا کیریئر چینج کر دیتا ہے. جس کیریئر میں بندے نے اگر ایجوکیشن لی، اسی کیریئر میں اگر وہ جائے گا تو اوبیسلی اس کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو وہ اسٹرینتھ مینٹین کرنے کے لیے اس کو نیسیسری اسکلس چاہیے. جب تک وہ اسکلس نہیں ملیں گے وہاں پہ اس کو جابس نہیں ملیں گے. جاب ملیں گی، وہ امپلائی ہوگا تو آپ کے پاس ریزرو بھی آئیں گے، آپ کے پاس ریمیٹنس بھی آئے گی، تو آپ کا مسئلہ کافی حل ہو جائے گا. مشہود صاحب، یہ بات کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ کے حوالے سے. ہمارے پاس ہیومن ریسورس ایک پاور موجود ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے، اور 50% آف دی پاپولیشن، یا آئی مین کہ 60% پاپولیشن ہمارے پاس یوتھ کی ہے، اور ان کے لیے کریئر کاؤنسلنگ، ٹیکنیکل اسکل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا جیسے کنٹری کے لیے جو امین صاحب نے نشاندہی کی، دس از دی رائٹ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے یا پھر؟ دیکھیں، ملٹیپل فیکٹرس ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن.
ہمارے پاس جیسے امین صاحب نے کہا ریسورسز کی ہیومن ریسورس کیپٹل کی کمی نہیں ہے اور لوگوں کی کمٹمنٹ بھی موجود ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. اور ہمارے پاس اب بدقسمتی کہہ لیں کہ پاکستانی روپیہ جس طرح سے ڈی ویلیو ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک فلپ سائڈ یہ ہے کہ اس کی ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج بھی ہوئی ہے کہ اگر آپ $3 بھی کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو 500 روپے پے کر رہے ہیں جو کہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ $600 یا $700 پر منتھ اگر کوئی کمپنی دیتی ہے یہاں کے ریسورس کو تو اس کے لیے یہ لاکھوں روپے پیسے بن جاتے ہیں, لاکھ روپے کے قریب وہ تنخواہ بن جاتی ہے. تو اور ہمارے ایک نارمل اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی فری لانسر کے لیے $1,00,000 ٹھیک ٹھاک رقم ہے کہ جس سے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس 2-3 چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. نمبر 1, ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر ایک کانفرنس کی تھی, ورچوئل کانفرنس کی تھی, اور اس میں ہم نے فوکس یہ رکھا تھا کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی ان کے اندر انکیوبیشن سینٹرز ہونے چاہیے. انکیوبیشن سینٹرز ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آج کی مارکیٹ کے لیے ریڈی کر سکیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آئی ٹی میں ہم لوگوں کو کوبول اور فورٹران پڑھاتے رہیں, بلکہ اس وقت ہمیں جو آج کے مارکیٹ ٹرینڈس ہیں, جو آج کی جو پریکٹیکل فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو پریکٹیکل بچوں کو اپروچ دینی ہوگی. ان کی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر, ان کے سافٹ اسکلس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنی ہوگی. یہ چیزیں ہمیں یونیورسٹی لیول کے اچھا مشہود صاحب, آپ نے یونیورسٹیز کا ذکر کیا ہے. انکیوبیشن سینٹرز کی بات کی جائے تو تمام یونیورسٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے کراچی کی بات کی جائے یا ڈفرینٹ اور بھی سٹیز کی, تو انکیوبیشن سینٹرز تو ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انکیوبیشن سینٹرز تھوڑے لیٹ آئے ہیں یہاں پر یونیورسٹی انٹر لیول پہ یا پھر گریجویشن لیول سے پہلے ہی بچوں کو انٹرپرنورشپ یا ان کو بتانا چاہیے کہ دس از بزنس, اور بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی ٹرو. دیر سے آئے ہیں اور ابھی بھی کم ہیں. جی, اگر جس طرح جتنا پوٹینشیل ہے, آپ نے کہا 60% پاپولیشن ہماری یوتھ ہے, اور اب لوگوں کے اندر کم از کم اتنی اویئرنیس ہے کہ آئی ٹی از اے گروئنگ فیلڈ اور فیوچر جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے. تو ہمیں زیادہ انکیوبیشن سینٹر چاہیے ہوگی, ہمیں زیادہ کمٹمنٹ وہاں کے لیے چاہیے ہوگی. the other side of the story is کہ we are not talking about only human resource کے جس کے تھرو ہم پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں یا ریونیو پاکستان کے لیے آ سکتے ہیں. there are few other things also that we have to consider as a nation, as a country. مثال کے طور پہ کینیڈا, یو ایس میں, نارتھ امریکن مارکیٹ میں سائبر سیکیورٹی بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی کنسلٹنگ کے حوالے سے. ڈیٹا انالیٹکس بہت بڑی بزنس ہے. آپ دیکھیں کہ گوگل ملینس اینڈ بلینس آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں ڈیٹا انالیٹکس کے اوپر کہ ہم کس طرح سے آپٹیمائزیشن کریں. ولنریبلٹی اسیسمنٹس ہیں, پینیٹریشن ٹیسٹنگس ہیں, بہت ساری. آپ سمجھتے ہیں وہ یہاں کے فری لانسرز اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکیں یہاں پر. اور یہاں پر گورنمنٹ کا رول آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو لیگل پالیسیز ہیں, جو پروسیجرز ہیں, جو پروسیسز ہیں, وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ وہاں کے نارتھ امریکہ کے جو بزنس مین ہیں, جو کسٹمرز ہیں, وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں اور اپنا کام یہاں پر آؤٹ سورس کر سکیں. اس میں میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں, اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ جو سینٹرز بنیں گے اس میں جو ٹرینر ہے وہ بھی اتنا اکوپڈ ہونا چاہیے, اس کے پاس بھی اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے اور نئی ٹیکنالوجی سے اس کو پتہ ہو, تبھی وہ ٹرین کرے گا. اور آپ کے پاس جو ساری اکوپمنٹس ہیں وہ بھی لیٹسٹ ہونے چاہیے. سینٹرز آپ نے اگر بنا دیے لیکن وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے تو وہ بھی سوال ہے. 2 سوالات یہ ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ انکیوبیشن سینٹرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی ٹیکنیکل ٹرمز میں انوویٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں پرانے اگر سسٹمز لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ٹرینر ہی پرانا ہے جس کو ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو نئے ایسے بندے چاہیے جو آن مارکیٹ میں ہے, جو کام کر رہے ہیں اور جو سروسز دے رہے ہیں. سو ہمیں ٹیکنیکل ٹرینرز ریکوائرڈ ہے نا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی ہے تو ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہ آئی ٹی کو اگر تھوڑا سائڈ کریں اور یہ چیزیں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں, ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں سر ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے, اس پہ کیوں نہیں کام ہو رہا اور کتنی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ہے؟ دیکھیں فوڈ سے ریلیٹڈ ہے, جو پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں ڈسکس کر چکے تھے, صاحب آئے تھے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں فوڈ آئٹمس, تو فوڈ آئٹمس پہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میٹ جاتا ہے, حلال میٹ جاتا ہے, کتنی چیزیں, کتنی ڈیمانڈ ہے وہاں.
تو وہاں یہاں پہ ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں کی ہم پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں. تو ایونیوز تو بہت سارے ہیں وہ تلاش کرنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں وہی پرانی جہاں مطلب نیشن لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے میں بھی وہ کر لوں. تو انوویشنز پہ ہم نہیں جاتے, نئی چیزوں پہ نہیں جاتے. پرانی جو ایک بندہ اگر یہ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو میں بھی ایکسپورٹ کر لوں. تو یہ نہیں, یو ہیو ٹو فائنڈ نیو مارکیٹس. نئی مارکیٹس بھی آپ کو تلاش کرنی پڑے گی, نئی پروڈکٹس بھی تلاش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے جو پاکستان میں کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہاں پہ جو ٹریڈس ہیں, ٹریڈ والے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہونے چاہیے. اگر وہ ایکٹیو, دیکھیے وہی بتائیں گے نا. اگر وہ ٹریڈ کا بندہ اگر کینیڈا میں رہ رہا ہے یا یو ایس میں رہ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ یہاں لائزن کریں. جی وہ سرچ کرنے کی ضرورت ہے. چلے میں ان سے بھی پوچھتی ہوں مشہود صاحب سے, لیکن امین صاحب میں آپ سے فردر کوشچن کروں اکانومی کے حوالے سے. فلڈ کے بعد ڈیمیج کی صورتحال کراپس کی بہت زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ اور خاص کر بات کی جائے اسٹاک مارکیٹ کی تو ایک تھوڑی شائع پوزیشنز ہے. آج بھی آپ نے دیکھا اتنی اچھی مارکیٹ ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی پوزیشن تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پہ. دیکھیے سینٹیمنٹ بھی نہیں, اور پلس ایک آگے چیزیں لگ رہی ہیں کہ جیسے فائنانس منسٹر نے کہا کہ 12 ارب روپے کا آپ کو $12 ارب کا نقصان ہوا ہے. تو وہ ریکیپ کرنا ہے. اتنی جلدی چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کی گروتھ ریٹ بھی کم ہوگا, آپ ٹیکسیشن نئے لگا نہیں سکتے. تو بہت سارے ایشوز تو ہیں, لیکن یہ کہ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں آئی ایم ایف سے کچھ ریلیف مل جائے, کچھ جو ڈونر سے پیسے آ جائیں. مسئلہ ہے کہ ہماری جو کمٹمنٹ یو اے ای سے بھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک, وہ ریزروز بھی نہیں آ رہے. آپ یہ دیکھیں کرنسی آپ کی اسٹیبل نہیں ہے نا. اگر کرنسی اسٹیبل نہیں ہوگی تو جو باہر سے جو انفلوز آنے والے ہیں وہ بھی رک جائیں گے, کہیں گے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک کو کہ جو اوپن مارکیٹ میں کلب میں 10-12 روپے کا فرق کیوں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈالر افغانستان جا رہا ہے. یہ پوائنٹ آؤٹ آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی کیا تھا, اور اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن نہیں, اس کے بعد ہوا تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میں نے کہا تھا یہ ٹیمپریری واپس سے ریباؤنڈ کریں گی چیزیں, اور یہ دیکھیں وہی ہوا جو ہم نے. اب اس کو کنٹرول یہ کرنا ہے کہ جو ٹریولر جاتا ہے $10,000 لے کے جاتا ہے, اس پہ آپ چیک رکھیں وہ کتنا پیسہ لے کے جا رہا ہے. ڈالر اکاؤنٹس جو ہمارے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, اس میں ڈپازٹ آپ بند کر دیں. اوپن مارکیٹ سے وہ لے کے ڈالر پارک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو کچھ ایسی چیزیں لینی پڑیں گی 6-8 مہینے کے لیے, میجرز 1 سال کے لیے. اب اتنے اسٹرکٹ میجرز ہو رہے ہیں تو obviously یس ان چیزوں پر بھی کام ہو رہا ہوگا. میں نہیں سمجھتی کہ لیکن ایک سجیشن ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس سے کیا ہوگا, ڈیمانڈ ڈالر کی کم ہو جائے گی. ہمیں ڈالر کی ڈیمانڈ کم کرنی ہے اوپن مارکیٹ میں. جب وہ کم ہوگی تو سینٹیمنٹ بہتر ہوگا. ورنہ کون روپی میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ بھی نہیں کرو گے, کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار میں تو, میرا روپی تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو میرے پیسے کی ویلیو تو نیچے جا رہی ہے. تو یہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ پھر خوفزدہ ہو جاتے ہیں, جو انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. آپ دیکھیں مارکیٹ کی جو ہے ابھی بہت اچھی لیول پہ ہے. اسٹاک مارکیٹ اگر اس لیول پہ جو انویسٹمنٹ کرے گا, اوبیسلی حالات ہمیشہ تو نہیں رہیں گے, ود ان 6 months 8 months میں چیزیں, سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو یہ سینٹیمنٹ بھی تو ہے نا. آپ لوگوں کو سیٹسفیکشن جب تک نہیں آئے گی, گورنمنٹ لیول پہ بھی اسپوکس مین ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ ساری چیزیں جو بھی اگر ایسی ہو تو فوراً تردید آئے کہ بھائی یہ صحیح نہیں, ہم کر رہے ہیں اس پہ, اس کی ریمیڈیز لے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کو بھی چاہیے کہ کرنسیز کمپنی ان پہ ویجیلنٹ ہو جائے کافی زیادہ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, لوگ کیوں پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے, افغانستان کیوں جا رہا ہے, دبئی کیوں جا رہا ہے, تو یہ کیسے جا رہا ہے. تو اس میں چیک اینڈ بیلنس, یہ چیزیں چیک اینڈ بیلنس ہو رہی ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی بھی اکثر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وہ سنیں تو اس میں کافی جو ایک پوائنٹس ہوتے ہیں, کی پوائنٹس وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ جتنے چیلنجز ہیں, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد بھی چیلنجز تھے, اور اس وقت بھی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ چیلنجز کیسے کنٹرول ہوں گے. اب جب چیلنجز کنٹرول ہونے لگے تو فلڈ آ گیا, ایک اور فردر اور ایک بہت بڑا ڈیمیج, اور ہسٹری میں پاکستان کی پہلی بار ایسا فلڈ دیکھا گیا. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ چیلنجز ہیں اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اپنے حساب سے جو ایک ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو اس میں پینک نہ کریں, تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. اتنا زیادہ اگر جلدی مچائیں گے تو پھر چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. مشہود صاحب سے پوچھتے ہیں. مشہود صاحب پلیز یہ بتائیے کہ کینیڈا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایکسپورٹس کے لیے کیا پروڈکٹس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے ایسی آئیڈیل پروڈکٹس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کپل آف پروڈکٹس جو ٹاپ آف مائی ہیڈ آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ فوڈ آئٹمس میں رائس کا ایک بہت بڑا وہاں پر ڈیمانڈ ہے کہ جو ہم کیٹر فار کر سکتے ہیں. لیدر گڈس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور ویری ایکسپینسو پروپوزیشن جس میں آپ بہت اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں, ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیدر گڈس میں ہم اسٹیریوٹائپ جیکٹس وغیرہ تو بناتے ہیں, لیکن تھوڑا سا جس طرح سے آپ ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں, لیدر گڈس میں اگر آپ ویلیو ایڈٹ کوئی ان کو دے سکتے ہیں مرچنڈائز, تو وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ باسکٹ بال یا ساکر بالز یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بہت بہترین کوالٹی کے بنتے ہیں, ان کو ہم ایکسپورٹ کوالٹی کے بنتے ہیں, ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
اور جو ہمارے ٹپیکل جو مسالے ہیں یا حلال گوشت کی بھائی بات کر رہے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلس ایک بہت بڑا ایونیو ہے، ہاں وہ بہت بڑا ایونیو ہے کہ جس کو ہم کیٹر فار کر سکتے ہیں. لیکن ابو آل جو ہے وہ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر اگر ہم آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر دھیان دیں اور نہ صرف یہ کہ فری لانس کو ترجیح دیں بلکہ جو سروسز وہاں پر ریکوائرڈ ہیں ان سروس کو کسی طرح سے ہم اکاؤنٹ فار کر کے یہاں پرووائڈ کر سکیں تو وی کین جنریٹ ملینس اینڈ ملینس آف ڈالرس آؤٹ آف کینیڈین مارکیٹ alone it means کہ بہت زیادہ ہیوج پوٹینشیل موجود ہے، بس تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ رائٹ، اس وقت بھی ہماری کمپنیز ہیں جو کینیڈا کے ساتھ ورکنگ کر رہی ہیں. آئی نو پرسنلی کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی بیسڈ کمپنیز ہیں کہ جو کال لیکن وہ ناکافی ہیں، ناکافی کال سینٹر بزنس میں بھی ہیں جی، انشورنس بزنس کے ساتھ بھی ان کا مارکیٹ ٹیپ کر رہی ہیں، فری لانسنگ کا کام بھی کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھا کون سا بیریئر دکھائی دیتا ہے؟ اکثر ہم جرمن اینڈ جاپان کی بات کرتے ہیں، لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں. یہاں تو کینیڈا کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں، لینگویج بیریئر بالکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کینیڈین مارکیٹ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے ان اٹس نیچر. اٹس ناٹ امریکن اسٹائل. ہیں تو ہم امریکہ کے بڑے نیبرس، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو کینیڈین مارکیٹ ہے وہ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے. وہ لوگ بائی بک چلنے کے عادی ہیں. تو جب کبھی کوئی بزنس یہاں پر بھیجتے ہیں تو دے وانٹ ٹو میک شیور کہ دیئر ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور رہے گی یہاں پر. اگر ہم ان کو یہ کانفیڈنس دلا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ بڑی اسٹرنجنٹ پالیسیز ہیں اور ان پالیسیز کے اوپر عمل درآمد بھی یقینی ہو، ہمارا سسٹم اس کو آپ نے سپورٹ کر رہا ہو. پالیسیز کا ذکر کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا کے لیے اسپیسیفکلی کوئی پالیسی ہو، یعنی کہ پاکستان اینڈ کینیڈا ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے کوئی پالیسی ہو یا پھر صرف ایکسپورٹ پالیسی ہو؟ اگر آپ کینیڈین مارکیٹ یا نارتھ امریکن پر سے اگر کوئی آپ پالیسی بنا سکتے ہیں، اور آئی نو کہ ہماری جو ٹریڈ کمیشن آف پاکستان ہے یا پاکستان سافٹ ویئر انجینئرنگ بورڈ ہے، ان کے ڈیلیگیشنس آتے ہیں کینیڈا میں ویری ریگولرلی اور ٹھیک ٹھاک بزنس کمٹمنٹس لے کر بھی جاتے ہیں، ایم او یوز بھی سائن ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایم او یوز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے فار واٹ ایور ریزنس. اور ان ریزنس میں میرے خیال میں سبسٹینشیل ریزن یہی ہے کہ ہم ابھی تک وہ کانفیڈنس نہیں گین کر سکے ہیں کینیڈین جو کسٹمرس ہیں یا ہمارے کلائنٹس ہیں کہ ہم ان کو پراپر سروسز پرووائڈ کر سکیں گے یا کوالٹی سروسز پرووائڈ کر سکیں. اچھا مشہور صاحب، کیا ملینز میں ایکسپورٹ ہوتی ہے یا بلینز میں ایکسپورٹ ہوتی ہے کینیڈا؟ صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں. اس وقت تو ان ٹوٹل میرے خیال میں ملینس آف ڈالرس میں ہی ہمیں جو ٹوٹل ٹریڈ اس وقت جو لیٹسٹ نمبرس میرے پاس ہیں ایز آف اینڈ آف 2021 وہ کوئی 1.8 بلین ڈالرس ہے ٹریڈ کی، جس میں سے کوئی 800-900 ملین جو ہیں وہ امپورٹس کے ہیں اور 700-800 جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے ہیں. تو ہمارے نمبرس ابھی ملینس آف ڈالرس میں، بلینس میں ہم نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم پہنچ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر کمٹمنٹ ہو اور جو یہاں پر ہماری انڈسٹری، اور اب تو بڑے پروفیشنلس آ گئے ہیں آئی ٹی فیلڈ میں. پاشا از ڈوئنگ ونڈرفل ورک، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن. اگر یہ لوگ سیریسلی گورنمنٹ کو پرسو کریں، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ کام کریں. تو پیمنٹ ایشوز ہیں کیا، ریزنس کیا ہوتے ہیں پاکستان کے لیے؟ پاشا اوبیسلی میں اس میں بھی کام کر چکی ہوں، انٹرویو کر چکی ہوں، تو ان کا بھی یہی اسٹانس تھا کہ اس وقت ہالیڈیز دیے جائیں. اگر تھوڑا سا ہم 3 ایئرس 4 ایئرس بیک جائیں تو ان کا یہ تھا کہ ہمیں ہالیڈیز نہیں دیے جا رہے تھے، کیونکہ لاسٹ گورنمنٹ نے ایک انہیں ہالیڈے دیا تھا، پھر جب دوسری گورنمنٹ آئی تو پھر انہوں نے وہ بند کر دیے تھے. پھر بڑا انہوں نے ایک شور مچایا تھا، اس کے بعد 1 سال لگا تھا اور پھر دوبارہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ریموو کیا گیا تھا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کنٹینیویشن نہیں ہے گورنمنٹ پالیسیز کی. فائنلی اب انہیں 2025 تک تو دے دیے گئے ہیں نا ہالیڈیز، ٹیکس ہالیڈیز اب دے دیے ہیں، لیکن وہ کب تک چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے اس کے بارے میں ہم ابھی کہہ نہیں سکتے. چلیں اس گورنمنٹ نے تو کنٹینیو رکھا ہے. امین صاحب اس میں یہ کہوں گا دیکھیے آپ کو زونز بنانے چاہیے اور آپ نے ٹیکس ہالیڈیز 10 سال یا 15 سال کے دیں، 5 سال کے دیے تو تھے، آپ ایکسٹینڈ کر دیں. اور اگر آپ اور ایکسپورٹ بڑھانی اور زونز بنائیں، آپ اس میں آئی ٹی زونز بنائیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل کرے گورنمنٹ
प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। तो यही हो सकता है ना, देखिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोशिश तो करी, रिसोर्सेज भी मसले हैं, देखिए अभी हालात जो आ गए हैं तो गवर्नमेंट की भी डिफिकल्टीज है। बोलना बड़ा आसान होता है कि ये गवर्नमेंट कर दे, लेकिन ज़ाहिर है तो उनके भी रिसोर्सेज लिमिटेड सर, है। तो इस गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट किया, टैक्स हॉलीडेज कंटिन्यू चल रहे हैं नहीं, मैं जैसे कह ही, रहा और हूँ ये जोन्स की बात कर रहा हूँ। चलिए टैक्स हॉलीडेज को फर्दर और एक्सटेंड करके, और आप देखिए इंसेंटिव दें, आप 5-5, 10-10 साल की पॉलिसीज बनाएं, बल्कि आप बनाएं 20 साल की पॉलिसीज बनाएं। किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको पता है कि 20 साल या 15-20 साल तक ये हॉलीडेज हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, और जोन्स बना दें। आप लॉन्ग रखिए ना, आप शॉर्ट नहीं रखिए। 5 साल बाद फिर तलवार खड़ी हो जाएगी कि टैक्स लगेगा। तो जिसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ा अगर क्वांटम लाना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो कहेगा ठीक है 20 साल तक तो मेरे पास टाइम है ना। 30 साल की तो लीज होती है आजकल, अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो 30 साल की लीज हो जाती है। तो आप समझे 30 साल के लीज पे दे दें और आप जोन्स बना दें, आप उनको इंसेंटिव दें और पेमेंट्स में भी दें। देखो आपको इंसेंटिव देंगे, मेरे ऑफिस में अगर एम्प्लॉय है, अगर मैं उसको इंसेंटिव दूंगा तो काम भी अच्छा करेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों सक्सेसफुल है? कि वो देख रहा होता है कि भाई मैं एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, मेरी पूरी टीम है। अगर टीम में अगर उसका ख्याल नहीं करूंगा, टीम ने डिलीवर नहीं करना है, तो मेरे रेवेन्यूज नीचे आ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि इंसेंटिव्स दिया जाए जितना हो सके? पॉलिसीज हर चीज में बनानी पड़ेंगी आपको, इंपोर्ट में भी बनानी पड़ेंगी। 15-15, 20-20 साल की बनाएं, 5 साल की नहीं बनाएं, 5 साल की नहीं चलती। यही पूछ रही थी, बिल्कुल 5 साल की नहीं होती, पॉलिसी 10 या 15-20 ईयर्स की होनी चाहिए। अमीन साहब प्लीज, मशहूर साहब से मैंने यही पूछा था कि ट्रेड जो एक पॉलिसी होनी चाहिए वो कंट्री टू कंट्री होना चाहिए, या फिर उसके लिए वो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी दे दें तो फिर वो एक जामे पॉलिसी? देखिए दोनों होनी चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी दोनों होनी चाहिए। अगर किसी कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश हो कि आप एक्सपोर्ट भी करें ना, कोशिश करें कि नलिफाइड हो ना। हम इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें, तो हमें तो अपना डॉलर बचाना है ना। तो दोनों साइड पे देखिए विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ साइड्स। ये मैं आपको याद दिलाऊं तो 2019 में जब मैं एसोसिएशन का चेयरमैन था तो उस ज़माने में इंडिया से चीज़ें बंद थी। हमने कुछ उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इंडिया से फार्मास्यूटिकल का और केमिकल एंड डाइज अलाउ कर दें, लेकिन ट्रेड नलिफाई करें। इंडिया जो इंपोर्ट करेगा हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन नलिफाइड होगा, जीरो होगा, ना उनको फ़ायदा ना हमें फ़ायदा। अगर 100 मिलियन की इंपोर्ट है तो 100 मिलियन की एक्सपोर्ट करें। तो इससे क्या होता है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। जब सस्ता मिलेगा तो इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी ना, कंपेटिटिव होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अदरवाइज आप दूसरा अगर प्रोड्यूसर है या एक्सपोर्टर है वो कम रेट में देगा तो मैं क्यों लूँगा उससे, मैं तो सस्ते वाले से लूँगा, वही प्रोडक्ट लूँगा। राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया है चले नेबरिंग कंट्रीज़ का, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ कनाडा की। तो आप क्या समझते हैं, क्या इंपोर्ट्स हैं जो हम ज़्यादा वहाँ से कर रहे हैं और अभी तक हमारी कंट्री में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए इस पर पूरा रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरा होमवर्क की ज़रूरत है। हम बैठ के तो कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, हमें नहीं पता ना कि प्रैक्टिकल क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देखिए वो कनाडा में भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन है कि फूड प्रोडक्ट्स अब आते हैं तो ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ से वहाँ से कोई चीज़ आ रही है, यहाँ तो कोई मसला नहीं, यहाँ से जो चीज़ें जा रही है उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। तो वो देखना, यूएस में भी है कुछ जगहों पे, खाने पीने की चीज़ें पे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं चीज़ें, क्योंकि वो कंज्यूम होती है। हमारे यहाँ इतना अलमिया है कि हम नहीं इतना चेक करते, लेकिन वहाँ तो देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर है, हमारा नेशन अगर सिटीजन है तो उसको कोई मसला नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें हम क्यों नहीं चेक करते? आप हम चेक करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, वक्त आएगा। पाकिस्तान में तो काफ़ी सारी चीज़ों देखिए अवेयरनेस आ रही है लोगों को, और देखिए गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी। अब 75 साल की जो चीज़ें सब एक साथ सही नहीं हो सकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही होंगी। अवेयरनेस आ रही है, देखिए अवेयरनेस एक आगे, ये भी बड़ी बात है कि हमें अवेयरनेस लोगों को आगे ये चीज़ें गलत है ये सही है। राइट। मशहूद साहब, लोगों को भी अवेयरनेस है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कल्चर की, तो ये भी प्रिवेल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जॉब सीकर से हट के हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो ही हम बिजनेस कम्युनिटी को या फिर एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ा सकेंगे। आप समझते हैं कनाडा के अंदर ये कल्चर मौजूद है कि पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए? और सेकंड थिंग कि पाकिस्तान क्या इंपोर्ट करता है ज़्यादा कनाडा से? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तो कैनोला ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कमोडिटी यही है जो हम कनाडा से ओके जो है वो आती है। मेरे ख्याल में 60 या 65% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो सिर्फ कैनोला प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और बाकी मिसलिनियस आइटम्स हैं कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हैं, इवन मिलियंस की भी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की आप बात करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान में इस कल्चर को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। पाकिस्तान को कनाडा से सीखना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अल्बर्टा प्रोविंस में रहता हूँ। वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं कि अगर आप कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक आइडिया, किसी प्रोडक्ट जनरेशन का, मैं आईटी के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूँ कि अगर आईटी प्रोडक्ट का आप कोई बिजनेस केस बना के ले आएँ तो वो अप टू 2 मिलियन या 3 मिलियन डॉलर्स की आपको ग्रांट देते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप आएँ,
آ کے اپنی کمپنی کھولیں اوکے اور اپنا اس پروڈکٹ کو بنائیں. آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اس میں 5 ریسورسز چاہیے ہوں گی, مجھے 2 سال کا ٹائم چاہیے ہوگا, مجھے ایک اسپیس چاہیے ہوگی, وہ آپ کو ساری فیسلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں کیش انسینٹیو دے کے, آپ کو پیسے دیتے ہیں. اوکے اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ جو کینیڈا کی ہے وہ بھی انسینٹیوز دیتی ہے, اور یہ ملینس آف ڈالرس میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 50,000 یا 10,000 یا 20,000. وہاں کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دے کے, جس طرح سے ہمارے ہوتا ہے نا Right. کہ ہم نے 20,000 روپے دے دیے, 25,000 روپے دے دیے, اور ہم نے کہا کہ ہم نے لوگوں کی بڑی خدمت کر دی. اچھی بات ہے, ہمارے سر وہ پاس تو پور اسٹریٹا ہوتا ہے, وہ بزنس ہماری کمیونٹی تھوڑی ڈائنامکس ہوتی ہے. ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر انٹرپرینور کلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں اس قسم کے جو انسینٹیوز ہیں وہ اپنے بچوں کو دینے ہوں گے. اور یہ وہ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹی میں ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو اس وقت بھی یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹی کی پڑھائی کے دوران یا اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو کر رہے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے گڈ ریسرچ پروجیکٹ, آپ اس کو پریزنٹ کریں. اور ایک بورڈ ہوتا ہے, اور اگر اس بورڈ کے سامنے آپ نے پریزنٹ کر دیا تو یو ول گیٹ فنڈنگ. تو اگر اس طرح سے ہم بھی انکریج کریں, ہماری پروونشل گورنمنٹ, ہمارے پاس اتنا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بجٹ ہے, اور یہ NFC ایوارڈس اور یہ ساری چیزوں میں جو پیسہ ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹس کے پاس آتا ہے, اگر اس میں سے ایک پورشن آف منی ہم اس حوالے سے اسپیسیفک رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹیکن. میں پہلے سوال کروں گی آپ سے, اس کے بعد آپ ایڈ کرے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ کر سکتے ہیں NFC ایوارڈز, اور ساری آپ نے بتا دی اپنی ڈیزائر, اپنی وشز بتا دی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیولپ کنٹری کے اندر یہ فیسلٹیز ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں ٹیکس پیئرز کتنے ہیں. آپ یہاں پہ اگر ٹیکس پیئرز دیکھیں تو وش لسٹ تو بہت بڑی ہے, مگر ٹیکس پیئرز نہیں ہے. پلیز جی بالکل, دیکھیں وہاں ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, اور لوگوں کو خوف ہوتا ہے اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو پینلٹی بھی لگے گی. اگر آپ کو یا CRA یا IRS پکڑے گا تو پھر آپ کو پینلٹی بھی 500% تک بھی لگا سکتا ہے, اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. تو خوف ہے وہاں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر ہے, لوگوں کو ڈر ہے. یہاں پہ آپ مجھے بتا دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاپولیشن ہے, ہر ایک کو ٹیکس پیئر آپ بنا سکتے ہیں. جیسے پہلے پروگرام میں بھی بات ہوئی ہے کہ NIC کے تھرو آپ سب کو ٹیکس پیئر بنا سکتے ہیں. آپ نل فائل کر دیں, زیرو کر دیں, آپ کی انکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس پورا ڈیٹا بیس تو آ جائے گا نا کہ کون ٹیکس پیئر ہے, کون نہیں ہے, کون کتنی ارننگ کر رہا ہے. زیرو فائلنگ بھی نہیں کرتے, اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ ڈیولپ کنٹری اور ان ڈیولپ کنٹری میں یہی انڈر ڈیولپ میں فرق ہوتا ہے. اوبویسلی وہاں ان کے پاس ریسورسز ہیں, تبھی وہ دے سکتے ہیں. آپ نے بھی کہا, مشہود صاحب نے بھی کہا کہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے, کوئی کام ہونا چاہیے. جب گورنمنٹ کے اوپر اگر ایک ڈرائیونگ لائسنس کو بھی اگر پریفر کیا جاتا ہے کہ یہ کمپلسری ہے, تو یہاں پہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے, پھر پرائیویٹ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایشو ہو گیا, لوگ بنوانے گئے تھے لائسنس اور ایسا ہو گیا, تو چلے بھائی اس کے لیے ریلیکسیشن لے لیتے ہیں. کیوں جو گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو, کوئی بھی ایسی ہم کہہ سکتے ہیں لیجسلیٹو چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, تو اس کو کیوں پھر یہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نیچے لیول پہ جو ہے نا, آپ جب تک نیچے لیول پہ لوگوں کو صحیح نہیں کریں گے نا, آپ کی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. اوپر لیول پہ اگر دیکھیں گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, منسٹری بیٹھی ہوئی ہے, وہ کام کر رہی ہے. جو نیچے انفورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں, جو جس پرائز پہ جو کلیکٹر ریٹ ہوتا ہے اس پرائز پہ آپ کو چیزیں ملتی نہیں ہیں, تو وہ تو آپ دیکھیں نا, تو وہ بھی ہے. اور وہ بھی باسکٹ کیا ہے, اسٹیٹ بینک کی باسکٹ میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں اس ریٹ پہ ملتی ہے, آپ کو کبھی نہیں ملتی. آپ اسی وجہ سے آپ کا انفلیشن کیوں ہے کہ جو مڈل مین, کتنی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, ہاں مڈل مین, آپ ان سے پوچھ لیں. رمضان میں تو وہاں بینیفٹ دیا جاتا ہے, والمارٹ میں چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہے, روح افزا مل رہا ہوتا ہے آپ کو, ایون چیزیں سستی مل رہی ہوتی ہیں. ہاں مطلب کتنی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, سوری کافی پروڈکٹس مل رہی ہوتی ہیں جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں, اور ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے, ان کو ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو جو اگر تہوار آتا ہے تو اس پہ لوگ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں, اور پیسے بنا, بلکہ اس وقت ہم فلڈ ریلیف کے دوران ہم پیسے بنا رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ جب اتنی بڑی کیٹاسٹرافی ہوئی ہے, پورا ملک اس میں پریشان ہے, اور بلینس آف ڈالرز کی ہم فنڈنگ مختلف کنٹریز سے لے رہے ہیں, لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل پا رہا, اس وقت بھی ہم منافع لینے سے باز نہیں آتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم حیدرآباد میں نیٹس, ماسکیٹو نیٹس کی ڈسٹریبیوشن کریں. آپ کو پتہ ہے ملیریا کی وجہ سے اسپیشلی بچوں کو بہت ضرورت ہے. لاسٹ ویک جو ہم نے نیٹ 350 روپے کی لی تھی, آج وہی نیٹ وہ دکان والا 1100 روپے کی بھی ہمیں نہیں دے رہا. آپ امیجن کریں کہ جب آپ اپنی پروفٹ مارجنس کو اس طریقے سے ایسکیلیٹ کر جائیں گے تو کامن آدمی کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا, کتنا ایڈورس امپیکٹ پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھائی نے ٹیکس کی یا جو لاس کی, رولز کی بات کی, ہمارے پاس میرے خیال میں پالیسیز مور اور لیس موجود ہیں, لیکن ول ہمارے پاس ہونی چاہیے. گورنمنٹ لیول کے اوپر
ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर हमारे पास विल होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें करनी है. सर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट भी और ब्यूरोक्रेसी भी, तमाम लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन यही लोग जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक मिसबिहेव होने का कल्चर भी प्रमोट हो रहा है, थोड़ा सा एक लीडरशिप का भी कसूर है. मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि एक बदतमीजी का कल्चर जो है वो प्रमोट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये मसला हो गया तो आप रोड पे आके बैठ जाते हैं. ये तो है, क्योंकि लोगों को ये आसान तरीका लगता है ना कि आप एहतजाज करो, मुजाहरे करो और अपना जो भी है नाहक की बात है उसको मनवा लो. और गवर्नमेंट, इसलिए कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है और उसके पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है स्ट्रेंथ. वो लोगों को नहीं देख सकती सर, लोगों को नहीं देख सकती कि वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर सितम करें. आप अपनी मॉरल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, सबसे बड़ी. उसमें ये होता है कि आप चीज़ें बंद कर देते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है तो लोगों को इश्यूज होते हैं. तो उस तरह से एक तरह से तो ब्लैकमेलिंग ही है ना ये. देखिए दुनिया भर में कहीं नहीं होता. अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो एक जगह पे जाकर प्रोटेस्ट कर लें और बता दें अपने जो आपकी प्रॉब्लम्स है. तो ये नहीं है कि आप हाईवेज बंद कर दें, आप रोड्स बंद कर दें, आप लोगों का इनफ्लो आउटफ्लो बंद कर दें. इससे लोगों को तकलीफ होती है. देखिए इससे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, आपका पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, लोग टाइम पे नहीं पहुंच सक रहे हैं, पेट्रोल बढ़ गया, आपने कितनी चीज़ें. देखिए मसला ये अवेयरनेस है, मतलब हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपके राइट है तो आपके राइट, आपको किस तरह से अपने राइट्स लेने हैं. आपको रोडों पे आके नहीं लेने. आप ठीक है प्रोटेस्ट करें, गुड मैनर में करें. राइट, गुड मैनर्स के साथ करें जो भी काम करें. और साथ साथ पाकिस्तान ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें. बाद में जो है वो एक्सपेक्टेशंस रखें. एज रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी करप्शन से दूर रहें. आप अपने जो इन्होंने बताया नेट के हवाले से या फिर प्लास्टिक के हवाले से, जब रेनी सीजन था तो बलूचिस्तान में काफ़ी जो है वो हाइक कर दिए गए थे प्राइसेस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग जज़बाती हैं. हम लोग ये जितना चैरिटी में आगे उतना ज़्यादा फिर आप समझते हैं. हम लोग बेसिकली ये चीज़ भूल जाते हैं कि कहावत है ना कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया. हमने पाकिस्तान के लिए. जब हम ये चीज़ सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है, जब मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ करूँगा तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी. लेकिन वो विल हमारे अंदर आनी चाहिए. आखिर हमारा कॉन्शियस तो है ना, और तो ये विल जो गेम चेंजर साबित हो सकती है वो हमारी यूथ है. हमारी यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करिए, फिर जो एक प्रोग्राम जो है थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है, तो मैं चाह रही हूँ कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि यूथ की पावर को एक राइट डायरेक्शन में यूज़ किया जाए. ह्यूमन रिसोर्स, नॉट ओनली कैनेडा, और भी डिफरेंट डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनको पंच किया जा सकता है. देखिए बिल्कुल ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है. जापान को देखें, दूसरी कंट्रीज़ को देखें, उनके लिए तो बड़े इश्यूज़ हैं. तो हमें तो उसको कैच करना चाहिए, प्रॉपर स्किल्स देने चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए और उनको प्रॉपर, जैसे हम बात कर रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक होने चाहिए. नया ग्रेजुएट जब निकलता है तो उसको लोन दें आप, बैंक्स वो लोन दें और ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए. उसको एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. ये अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर दे तो एम्प्लॉयमेंट का मसला ख़त्म हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट, लोग एम्प्लॉयड होंगे. एक बंदा अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देगा. तो ये हमें करने की जरूरत है. नई यंग पॉपुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको देनी पड़ेंगी. राइट, चलें जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,43,200 रुपीज़. गोल्ड पर 10 ग्राम 1,22,770 रुपीज़. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,724.22 डॉलर. ऑयल WTI पर बैरल 82.52. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 88.53 डॉलर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली एक ब्लेसिंग साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए. डेली बेसिस पे कोई ना कोई डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है. इट मीन्स कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव आ सकता है. और ऑब्वियसली यस, इस हालात के अंदर जितनी ज़्यादा ऐसी ही टाइप की न्यूज़ आए उतना ज़्यादा एक इकोनॉमी ट्रैक पे आ सकती है फर्दर. तो हमारे साथ मशहूद साहब भी मौजूद हैं और अमीन साहब भी, उनसे गुफ्तगू करते हैं. मशहूद साहब, कनाडा के हवाले से आपने जिक्र किया था वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की डिमांड. वेजिटेबल्स के लिए कहा जाता है और फ्रूट्स के लिए खासकर पाकिस्तान में कि यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है. आप समझते हैं कि जब आपके पास मैंगो सीज़न या किनू के हवाले से जब एक एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, ये कैसा फ्रूट वहाँ जो है पाया जाता है, यानी कि पाकिस्तान का जो फ्रूट है वो वेस्ट तो नहीं होता वहाँ, जो कि न्यूज़ है? नहीं, अब आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंगोज़ का. मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर मैंगोज़ की और पाकिस्तानी मैंगोज़ पहुँचते भी हैं.
یہ چونسا اور سندڑی اس قسم کے جو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز آتے ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح طریقے سے پرزرو کر کے اور صحیح طریقے سے کچے مینگوز آپ بھیج دیتے ہیں تو ہفتہ 10 دن 15 دن میں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر مارکیٹ میں ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اٹھ بھی جاتا ہے، ویسٹیج نہیں ہوتی. ویسٹیج نہیں ہوتی. اچھا، جو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا آدھا فروٹ ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو ویکس اور یہ تمام چیزیں بہت اگر نازک قسم کی چیزیں جیسے جامن ہے اچھا یا پھالسے ہیں، یہ ایک ایسی فروٹس ہیں کہ جو جن کی شیلف لائف 2-4 روز سے زیادہ کی نہیں ہوتی، تو ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جن چیزوں کی شیلف لائف زیادہ ہے ان کو بالکل ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی جانا چاہیے، جوسز اور کیونکہ پاکستانی چونسا یا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کی ایک اپنی خوشبو ہے، ایک اپنا ٹیسٹ ہے. بالکل، اور ہمارے پاس یہاں پر تو اب اچھی لیبارٹریز بھی بن گئی ہیں جن کے اندر ہم اس قسم کے جوسز، یا میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے یہ جوسز بھی آتے ہیں، اور پاکستان سے انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دیکھا ہے اتنے زیادہ، لیکن یہ کہ وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہمارا بڑا اسکوپ ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی پروڈکٹس آپ کو ہر بڑے دکان کے اوپر جو آؤٹ لیٹ ہوتی تھی اس کے اوپر ملتے تھے. اب بنگلہ دیش نے اس کو مثال کے طور پہ ٹیک اوور کر لیا ہے. اچھا، کووڈ کے بعد بھی یہی صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں؟ مور اور لیس یہی ہے. بنگلہ دیش ہیز گون ٹو فار، اور ہمیں اب اس تک پہنچنے کے لیے وی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ. لیکن اس وقت بھی میں نے جب کمپیئر کرتا ہوں تو پاکستانی پروڈکٹس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ورائٹی نہیں ہوتی جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. تو ہمارے پاس اگر ہم بہتر ورائٹی کی ٹیکسٹائل گڈس وہاں پر سپلائی کر سکیں گے. جی امین صاحب، ایک چیز ایڈ کروں گا کہ وہاں دیکھیں بنگلہ دیش کے پاس تو کاٹن بھی نہیں ہے، وہ تو کپڑا امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کر رہا تھا. آپ دیکھیں گورنمنٹ کو ان کو انسینٹیو دے رہی ہوگی نا ایکسپورٹرس کو، تو وہاں سے اسٹڈی کرنا چاہیے، ہمارے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، ایکسپورٹرس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا امارات وہاں مل رہی ہیں. اچھا، کووڈ کے بعد امین صاحب کافی آرڈرز پاکستان کے پاس پائپ لائن میں موجود تھے، ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا فلرش نظر آ رہا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریسیشن یہاں دیکھا جا رہا ہے، گلوبلی بائنگ پاور بھی کم ہو گئی. ہم اکثر پروگرام میں ڈسکشن کرتے ہیں یہ بات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اتنی ڈیمانڈ تو نہیں ہے جتنی کہ ٹیکسٹائل کے اندر دکھائی دے رہی تھی؟ ہاں، دوسرے سیکٹرز کہہ سکتے ہیں ہم، آئی ٹی ہے اور دوسرے سیکٹرز ہیں، لیکن پھر بھی اتنی ڈیمانڈ کم، کیونکہ کپڑا جو ہے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے روزمرہ کے لیے، تو وہ ڈیمانڈ تو ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آئل کی پرائسز جو ابھی بڑی تھی اب واپس نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو انفلیشن پھر کم ہوگا تو اوبویسلی پھر ڈیمانڈس بڑھیں، کیونکہ ایک چیز اگر مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں واپس آئل کا ریورسل آ رہا ہے، تو آئل نیچے پرائسز آئیں گے تو چیزیں مجھے لگ رہا ہے پھر بہتر ہو جائیں گے، انلیس کہ کووڈ کہیں جیسے چائنا میں ایک جگہ پہ آ گیا ہے، کہیں اور اگر آ جائے تو پھر کچھ نہیں پتہ، سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے، سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے. جیسے کیا فور کاسٹ ہے اس بارے میں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گی، جو ورسٹ تھا میرے خیال میں آہستہ آہستہ اوور ہو جائے گا. رائٹ، چلیں جی، انٹرپرنورشپ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، سو لاسٹ ورڈ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسی بارے میں نوجوان نسل کے لیے خاص کر اور ساتھ ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے بتائیں. دیکھیے ینگ جنریشن کو چاہیے کہ وہ اپنے پلانس کریں اپنا فیوچر کے لیے کہ ان کو کرنا کیا ہے. جو گریجویٹ نکلتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے اس کو کرنا کیا ہے، تو وہ اگر اس کو پتہ ہو جائے کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے تو پھر وہ آگے نکل سکتا ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ بینکس کے تھرو ان کو لونز ملیں تو انٹرپرینور بن سکتے ہیں. رائٹ، لاسٹ ورڈ مشہود صاحب، پاکستان اور کینیڈا بائلیٹرل ریلیشن کے لیے. میرے خیال میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اسپیشلی پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے کینیڈا کی، جس کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے. اور آئی ٹی سیکٹر میں خصوصی طور پہ ہمارے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں. جو بھائی نے بات کی انٹرپرینرشپ کی، یوتھ کی، میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے آگے پڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے. بچوں کو چھوڑیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو فیوچر میں کیا کرنا ہے. جب آپ بچوں کو وہ اجازت دیں گے تو جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اس میں دے ول ڈو وانڈرس. ویل، تھینک یو سو مچ. مشہود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی پاکستان اینڈ کینیڈا کے حوالے سے، بائلیٹرل ریلیشن پوائنٹ آف ویو، گروتھ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بزنسز اپرچونیٹیز کتنی موجود ہیں. اور جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج ہم کہہ رہے تھے کہ جو بھی اپرچونیٹی یا پھر جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی آ رہی ہے تو اس وقت پرائسز ہائک کر دیتے ہیں. سو یوکرین اور رشیا کے وار کے ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اوپیک نے پیٹرولیم پرائسز بھی کافی بڑھا دیے تھے. سو یہ کلچر، ہمیں سے نو ٹو دیٹ کلچر، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنی پوزیشن کے تحت، اپنے پاور کے تحت اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.